Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This video is about the attack that Iran has done with Israel. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है। ये मिसाइल्स का अटैक था और रात की तारीकी में ये अटैक किया गया है। लेकिन उस अटैक के बाद बहुत से लोगों के अंदर और बहुत सी कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है। जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से किया गया ये अटैक कामयाब अटैक है या नाकामयाब अटैक है। और यही डिस्कशन हर जगह जारी है, जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जो अमेरिका या फिर इसराइल उठाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि देखें जी, जो अटैक हमारे ऊपर हुआ है उसके अंदर हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी कि कोई भी शख्स हमारे यहाँ मरा ही नहीं है, कोई सिविलियन भी नहीं मरा। और इंडिया के भी बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और वॉर एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि वाकई ये अटैक ऐसा है जिसके अंदर इसराइल को बराह रास्त किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ईरान जो कह रहा है कि मैंने जो अटैक किया है उसमें मैं 100% नहीं तो तकरीबन 90% ज़रूर कामयाब हुआ हूँ, तो वो कामयाब कहलाने की वजह क्या है? देखिए, एक चीज़ होती है कि अगर आप कहीं पर कोई वॉर कर रहे हैं या फिर कोई अटैक कर रहे हैं तो आपके जहन में पहले से कुछ क्लैरिटीज़ होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने फॉलो भी करने होते हैं और अचीव भी करने होते हैं। यानी कि मेरा जो जंग करने का मकसद है वो मकसद ये है कि मैं एक इलाके के अंदर जाऊं और वहाँ पर जो है कोई अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं उसको एलिमिनेट करूं। यही नैरेटिव हमास के हवाले से इसराइल ने इख्तियार करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसराइल के ऊपर जो वॉर एक्सपर्ट्स बैठकर बात करते हैं और इसराइल का जो गजा के ऊपर अटैक है उसको जब डिस्कस करने लगते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि इसराइल बेसिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स को तो कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा। लिहाजा जिन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से इस वॉर को स्टार्ट किया गया है वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसराइल मुसलसल शिकस्त के अंदर है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि सिविलियंस इतने ज़्यादा मारे गए हैं और इसी वजह से मारे गए हैं कि हमास ने जो स्टेप उठाया था ये उसके नतीजे में हुआ है और उसके बाद हमास उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो वो डिबेट और वो आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह जारी है। लेकिन हमास ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के जो पॉइंट्स सामने रख कर दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि वो गजा के ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है जी, हमने हमास के जो सुरंगें हैं उनको तबाह करना है और हमास को हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। अगर हम एलिमिनेट नहीं करें तो हम उसको डिसमेंटल कर देंगे। मतलब ये कि हमास जो है किसी भी तरीके से गजा के अंदर ऑपरेट नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वॉर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसराइल का ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि हमास को इस तरीके से एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। ये तकरीबन वही मिसाल है जो तकरीबन अमेरिका ने अफगानिस्तान में करने की कोशिश की कई दहाइयों पहले, और किस तरीके से अमेरिका को फिर अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा वो आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि अमेरिका ने भी यही चाहा कि वहाँ पर जो भी ट्रूप्स हैं या फिर वहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, जबकि वो नहीं होते। यकीनन जिसका जो इलाका होता है वो उस इलाके को बहुत अच्छे से समझता है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर दुश्मन यहाँ पर इन हो जाए तो उसने कहाँ से कहाँ पर अटैक करना है, किस तरीके से खुद को कवर करना है। इसी फ्रस्ट्रेशन को सामने रखते हुए इसराइल ने गजा के अंदर सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको पता है तकरीबन 41,000 टू 42,000 अभी तक या 45,000 तक बताया जाता है कि शहीद कर दिया गया है आम सिविलियंस को, जिनका इस जंग से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी जंग या तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव वो तो था कि हमने हमास को एलिमिनेट करना है, तुमने हमास को डिसमेंटल करना है, लेकिन तुम वो करने में तो कामयाब हुए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि या तो तुम्हारे अज़ाइम ही कुछ और थे, तुमने ऑब्जेक्टिव्स बताए कुछ और है और कवर कुछ और करना चाह रहे हो। शायद तुम्हारा इरादा ये था कि पूरे गजा को तुमने तबाह करना है और सिविलियंस को मारते चले जाना है, या फिर तुम वाकई हमास के हवाले से इतने ज़्यादा सीरियस थे कि उनको एलिमिनेट करोगे और डिसमेंटल करोगे, लेकिन वो तुमसे हो ही नहीं पाया। तो तुमने इस वजह से फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वहाँ के लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया कि समवेयर तुम ये कह सको कि हमें जो कुछ भी किया है वो इन बुनियादों के ऊपर किया है। बहरहाल ये आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन है जो चलती आ रही है। लेकिन ईरान का जो अटैक इसराइल के ऊपर हुआ है उसमें भी इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसराइल कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई हलाकत नहीं हुई, हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई तबाही नहीं हुई, किसी भी हमारी बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल आकर लगा ही नहीं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसराइल की एक अपनी स्टेटमेंट है, अमेरिका भी इसको यही कहता है। मतलब ये है कि हमारी किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर अटैक हुआ भी है तो उसके अंदर हमारे सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, या फिर हमारी कोई कैजुअलिटी है ही नहीं, ना हमारा कोई कमांडर मारा गया, सोल्जर मारा गया, ना ही सिविलियन मारा गया। ईरान ये कहता है कि मैंने तुम्हारे सिविलियंस, कमांडर्स या सोल्जर्स के लिए ये अटैक किया ही नहीं था। अब ये बात है ऑब्जेक्टिव्स की, ये बात समझना बहुत ज़रूरी होगा। ईरान कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था ही नहीं कि मैं तुम्हारे सिविलियंस को मारूं, जिस तरीके से तुमने गजा में सिविलियंस को मारा है, निहत्तों को मारा है। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था कि मेरी नज़र में जो जो अहदाफ थे, जो ईरान का पर्सपेक्ट है, ईरान ये कहता है कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब अपना मिसाइल फेंका, वो गिरा। हमने तेल अवीव के अंदर नवातिम एयर बेस पर
اپنے اٹیک کیے اور وہ وہاں پر جا کر میزائلز گرے. اس کو سارے لوگ تسلیم کر رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ میرا یہ نیریٹو ہی نہیں تھا, میرا یہ آبجیکٹو ہی نہیں تھا کہ میں تم لوگوں کے عام شہریوں کو ماروں. اب اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ اور آرگیومنٹ ضرور بن رہا ہے کہ ایران نے ایسا کیوں نہیں چاہا, تو ایران نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے. اب جب ایران نے یہ اٹیک کیا تو اسرائیل نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم اس کا جواب دیں گے. امریکہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کو پورا سپورٹ کریں گے کہ وہ اس کا بدلہ لے. اور پھر ایران کے حوالے سے بھی بڑی سٹیٹمنٹس دی بائیڈن نے کہ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اب ایران کو جو ہے بھگتنا پڑے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال ایران نے اس بارے میں کوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں لی ہے. ایران میں روزمرہ کی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے, لیکن وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. ایرانی ذرائع نے بتایا کہ ایران نے قطر کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ خطے میں جنگ نہیں چاہتا. مطلب پہلے ایک فیز کے اندر یہ کلیئر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ہم کسی بھی قسم کی وار مڈل ایسٹ کے اندر, اس خطے کے اندر نہ تو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ ایسکلیٹ ہو. لیکن اس نے یہ بھی واضح کیا کہ یک طرفہ ضبط و تحمل کا دور ختم ہو چکا ہے. ایران نے اس چیز کو بھی کلیئر کیا ہے, ان کے لیڈرز نے کلیئر کیا ہے کہ ہم ون سائیڈڈ صبر نہیں کرنے والے ہیں, تحمل نہیں کرنے والے ہیں کہ اسرائیل کا جب دل چاہا وہ غزہ کو رونتا چلا جائے, اس کا جب دل چاہا وہ حزب اللہ کو اور لبنان کو رونتا چلا جائے اور ہم ایرانی یا پھر ایرانی سٹیٹ آرام سے صبر کر کے بیٹھے رہیں. تو یہ چیز اب امپاسبل ہے. یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دو کہ اب اس قسم کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ایران اس کے اندر انوالو نہیں ہوگا. اگر اسرائیل کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا تو پھر ایران بھی اس طریقے سے اسرائیل پر اٹیک کرے گا. لیکن اب جس طریقے کا اٹیک کرے گا وہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, ذرا سنیے گا. ایران نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ کیا گیا تو اس کو جواب غیر روایتی طریقوں سے دیا جائے گا. ایران نے جب یہ اٹیک کیا اور اسرائیل نے کہا ہم اٹیک بیک کریں گے, تو اسپیشلی تو ایران نے اپنے حوالے سے ایک سرکل کریٹ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ایران بیسیکلی جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا یا ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم غیر روایتی انداز میں, یعنی کہ یہ نارملی جیسے ابھی میں نے میزائلز پھینکے نا, پھر ایسے نہیں ہوگا. کیا ہوگا وہ ذرا سنیے. اس نے کہا غیر روایتی طریقوں سے بدلہ لیا جائے گا جس میں اسرائیلی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جانا شامل ہے. یعنی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کیا جائے گا. انفراسٹرکچر مطلب بلڈنگز, سیولینز. ابھی جو میزائلز ایران نے پھینکے ہیں یا داغے ہیں اس کے بارے میں ایران نے خود ہی کہا کہ ہمارا مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم سیولینز کو یا پھر لوگوں کو وہاں پر قتل کریں. ہم صرف اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری موساد کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہماری رینج سے دور نہیں ہے جو ٹیل ابیب کے اندر ہے, اور نہ ہی نواتم ایئر بیس ہماری پہنچ سے یا ہماری میزائلز کی پہنچ سے دور ہے, جس میں F-35 کرافٹس تم لوگوں کے موجود ہیں جو کبھی لبنان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور کبھی غزہ کے اندر بلڈنگز کو تباہ کرتے ہیں. لیکن اگر اب اسرائیل نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر کسی قسم کا میزائل یا پھر کوئی بھی ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی, تو اب جو جواب دیا جائے گا اس جواب کے اندر تم لوگوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. یعنی کہ اب تم لوگوں کے سیولینز کو بھی مارا جائے گا, تم لوگوں کی عام بلڈنگز کے اوپر بھی مارا جائے گا اور کیجویلٹیز بھی تم کو دیکھنے کو ملیں گے, جو اوور آل اس بات کا پورا سینیریو بنتا ہے. تو یہاں سے ایران جو ہے وہ ذرا اوفینسو لائن کے اوپر نکل چکا ہے, جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شاید اب یہ جنگ بڑھ جائے گی اگر اسرائیل نپا تلا یا پھر کسی بھی قسم کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو لاسٹ اٹیک اگر ایران کا یاد ہو جو ایران نے کیا تھا پہلے اسرائیل کی طرف, تو اس کے اندر بھی ایران نے کیجویلٹیز کی طرف یا پھر لوگوں کو مارنے کی طرف توجہ نہیں دی تھی. انہوں نے ان کے جو وہ ایریاز تھے جدھر یہ کہتے تھے کہ جی یہاں پر تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, اس جیسے نواتم ایئر بیس کے بارے میں یہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وائٹ ہاؤس کے بعد جو وائٹ ہاؤس پریزیڈنشل ایریا ہے, پریزیڈنشل رہائش ہے جو امریکہ کے اندر, اس کے بعد جی اگر کوئی سب سے زیادہ سیکیور علاقہ ہے یا سیکیور بیس ہے تو وہ نواتم ایئر بیس ہے. تو ایران نے لاسٹ اٹیک کے اندر یہی چیز کلیئر کی تھی کہ کوئی تم لوگ سیکیور نہیں ہو, نہ ہی تم ہم لوگوں کی پہنچوں سے دور ہو, ہمارا جب دل کرے گا ہم وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے. اسی طرح کا میسج یہ اب دیا ہے اور اب بتایا کیا ہے کہ اگر تم لوگ ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہو دین بی ریڈی. اس دفعہ جو مطلب اگلی دفعہ اگر ایران کو اٹیک کرنا پڑا یا تم لوگوں نے مجبور کیا تو تم لوگوں کے سیولینز, عام بلڈنگز یا پھر یہ انفراسٹرکچر ہے, پھر اس کو تباہ ہم لوگ خود کریں گے, یعنی کہ ہمارے میزائلز کریں گے. تو بہرحال یہ فی الحال سچویشن ہے. تو اس میں جو مجھے بات سمجھ آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ایران ڈائریکٹلی سیولینز کے اوپر اٹیک کرتا یا ایران ڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں کو مارتا, تو یہ بات اگر آپ دین کے پرسپیکٹ سے بھی دیکھیں کہ جو لوگ نہتے ہیں ان لوگوں کو مارنے
کی اجازت ہمارے ہاں نہیں ہے. اور ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز گزرے ہیں یا پھر بڑے بڑے جنگجو یا خلیفہ گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں سویلینز کو نہیں مارا جائے گا, بچوں کو نہیں مارا جائے گا, خواتین کو نہیں مارا جائے گا, یہ ہے کہ باندی بنا لیا جائے گا, غلام بنا لیا جائے گا, لیکن ان کے اوپر اس قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوگا جس سے ان کی جانیں چلی جائیں. اور اگر آپ اس سینس میں اس اٹیک کو دیکھیں تو یہ اٹیک قابل مذمت نہیں ہے, قابل تعریف ہے کہ آپ لوگوں نے وہ جو حکومتیں ہیں بیسیکلی, اب ہر اسرائیلی تو یہ بات نہیں کر رہا نا کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ بمباری کرتے چلے جائیں یا لبنانیوں کو مارتے چلے جائیں, کیونکہ اندر ہی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کو ہٹانے کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جن کے اوپر نیتن یاہو, جیسے ہمارے پاکستان کے اندر یا پھر انڈیا کے اندر جب کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان پر شیلنگ اور باقی اس قسم کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے, کیونکہ ہر کسی کو اپنی سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ ٹاپک تھوڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, جس کے لیے میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ نیتن یاہو کیا چاہتا ہے اور وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے. تو ان شارٹ وہاں کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے, کیونکہ ابھی بھی حماس کے پاس وہ تمام تر ہوسٹیجز موجود ہیں. اور یہ بھی پتا ہے اسرائیل کو کہ اگر لبنان کی طرف سے یا پھر چاروں طرف سے اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو گیا تو عام سویلینز یعنی ہم لوگ ہی مارے جائیں گے, تو ہمیں جنگ نہیں چاہیے. بہرحال نیتن یاہو نہیں مان رہا ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہا ہے. تو اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جو کہ مہذب کمیونٹی سے یا پھر کسی ایسے طبقے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ امن پسند مذہب ہو, کہ عام لوگوں کو, نہتے لوگوں کو, شہریوں کو مارا جائے. ایران کے اس اٹیک کے اندر انہوں نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ کوئی شخص نہ مارا جائے, اور ایران کی خود کی سٹیٹمنٹ بھی یہی آئی ہے کہ ہمارا یہ مشن ہی نہیں تھا, ہمارا یہ ایم ہی نہیں تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو مشن بنایا تھا کیا وہ کمپلیٹ ہوا, کتنا کمپلیٹ ہوا. ایران نے وہ موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ٹیل اویو کے اندر ہے اس کے قریب دھماکہ ہوا, یعنی کہ موساد کی انٹیلیجنس ایجنسی کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ اگر یہاں تک اٹیک ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ مشن تھا کہ یہ ذہن میں رکھنا. اور اس کے بعد یہ ہمارا نواتم ایئر بیس جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں, جہاں پر F-35 ایئر کرافٹس موجود ہیں, جس کے ذریعے غزہ کی بلڈنگز کو تباہ کیا گیا, لبنان کی بلڈنگز کو تباہ کیا گیا. حزب اللہ کے لیڈر ہیں حسن نصر اللہ, اس کے اندر بھی F-35 ایئر کرافٹس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو ایران نے یہ جو اٹیک کیا ہے اس نے کہا جی میرا آبجیکٹیو یہ تھا ہی نہیں, تو میرے جو آبجیکٹیو سے ان میں دیکھ لو اور دیکھ کر پھر بتاؤ کہ میرا اٹیک جو ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہاں کیونکہ جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے انہوں نے تو کسی نہ کسی طریقے سے کہنا نا کہ بوکس ہے اور بکواس ہے. تو ایران نے دوسری بات ساتھ ہی کر دی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ ہم پر اٹیک کر کے دیکھو تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں, تمہارا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کرتا کیا. اسرائیل اور ایران کے درمیان جو پہلے جھڑپیں ہو چکی ہیں, اور ایران نے جو اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا تھا, اور پھر اسرائیل نے کہا تھا کہ جی ہم جواب دیں گے اور ایران یاد رکھے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے کس قسم کا جواب دیا ہے. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوارڈ کاپٹرز بھیجے گئے تھے جو کہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہوتے, ڈرون بھی نہیں ہوتے, اور انہوں نے جا کے کوئی وہاں پہ پھل بوٹے وغیرہ تھے جن کو جا کر اٹیک کیا تھا ایران کے اندر, اور پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کہاں اٹیک ہوا اور کہاں وہ اٹیک ختم ہو گیا, اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کا ہی مذاق بنا تھا, اور وہ مذاق پوری دنیا نے دیکھا اور اڑایا بھی. اب اس دفعہ بھی اتنی ہی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن دیکھتے ہیں. ایران نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ اگر تم لوگ ہم پر اٹیک کرتے ہو تو ہم ریڈی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کرتا کیا. غزہ سے نمٹنے کے بعد کیا لبنان اور ایران کے حوالے سے, دونوں کے حوالے سے وہ اتنی اسٹرانگ اسٹریٹجی بنا چکا ہے کہ میں دونوں کو رگڑ دوں گا, یا ابھی اس کی اوقات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ نہیں ابھی وہ ایران کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا. تو میری رائے کے مطابق ابھی ایران کافی مضبوط ہے, اور ایران نے جو اگلی دھمکی بھی دے دی ہے اس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کو سوچنا بھی پڑے گا. لیکن ہاں کہنا تو ہے کہ جہاں ہم بدلہ لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیٹس سی کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں کہ حوثی اٹیک جو لیبنی ادھر اسرائیل کی طرف ہوا ہے, حوثیوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر, جس کی وجہ سے اسرائیل کے تقریباً 8 سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور جس میں ایک ڈویژن کمانڈر بھی موجود تھا, اس کو بھی مار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 3 ٹینکس ڈسٹروائے ہوئے ہیں, یہ ملینز آف ڈالر کے ٹینکس ہیں. تو حوثیوں کا بھی اٹیک جاری ہے. لبنان کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اسرائیل نے, اسرائیلی آرم فورسز نے, لیکن لبنان کے اندر حزب اللہ نے اسرائیلی آرم فورسز کو ویسے ہی کچل کر رکھ دی ہے. وہ گراؤنڈ انویژن نہیں کر پا رہے ہیں. ایئر سٹرائکس اپنی جگہ ہیں کہ وہ ایئر سٹرائک کر رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک ایئر سٹرائک کی ہے جس کے اندر 6 حزب اللہ کے جو ہے یا 6 جو ہے وہاں پر عام شہری مارے گئے ہیں لبنان کے اندر. تو یہ کوئی مارکا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں ایران کے اسی حملے کی کہہ لیں کہ میں اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ایران کے حملے سے اگر کوئی بندہ بیٹھ کر برگر کھا رہا ہے, شاورما کھا رہا ہے, کوئی کچھ کھا پی رہا ہے, کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اپنی فیملی میں بیٹھا ہوا ہے, گھر میں کوئی جو ہے وہ ایونٹ چل رہا ہے اور اس کے اوپر بم آ کر گر جائے,
تو یہ کسی اسٹیٹ کی کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ہوتی ہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اگر تم لوگوں کی آرمی موجود ہے اور ان لوگوں کی آرمی موجود ہے تو وہ آپس میں بھڑ رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے. عام لوگ جن کے پاس نہ تو کسی قسم کی کوئی ٹریننگ ہے نہ تو کوئی ویپن ہے، ان کو آپ جنگ کے اندر کھینچ کر اور ان کو مار کے کہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی کر دی ہے، یہ اسرائیل تو کر سکتا ہے، یہ اسرائیل کا لیول تو ہو سکتا ہے. لیکن جتنی بھی مہذب قومیں ہیں یا پھر جتنے بھی مہذب اس قسم کی اسٹیٹس ہیں، ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو ماریں. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی جب لڑکے وغیرہ آپس میں فائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لڑنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار تو اپنی صحت دیکھ، میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ لڑوں. تو اپنی عمر دیکھ، میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ لڑوں، میرے برابر کا کوئی لے کر آ. تو آپ یہ بتائیں کہ سولجرز کے برابر کا کیا ہوگا؟ سولجرز ہی ہوں گے. آرمی کے برابر کا آرمی ہوگا، اسٹیٹ کے برابر کی اسٹیٹ ہوگی. اب آرمی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ویپنز لے کر کھڑے ہو جائیں اور سامنے سویلینز ہیں جو کہ نہتے ہیں اور وہ ان کو مار کے جشن منانے لگ جائیں، یہ اسرائیلی بے غیرت فورسز تو کر سکتی ہیں، یہ مہذب قومیں نہیں کر سکتی ہیں. تو بہرحال اس اٹیک کو ذرا اس سینس میں دیکھنے کی کوشش کریں، یو ول فیل بیٹر کہ ایران نے جو کیا صحیح کیا، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال مزید کچھ نیوز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال اتنا ہی. میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.